बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का आगाज़ होगा अब, और जहां पर हम 5 T20 मैच, 3 वनडे मैचेस खेलेंगे। नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तान की T20 स्क्वाड न्यूजीलैंड में मौजूद है। और न्यूजीलैंड की जानिब से अगर हम बात कर लें तो चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने वाले जो प्लेयर्स थे, जो न्यूजीलैंड ने पहले 3 T20 के लिए अपनी अनाउंसमेंट की है 15 रुकनी स्क्वाड की, उसमें सिर्फ 7 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल न्यूजीलैंड की टीम भी है। फिर कुछ सीनियर प्लेयर्स को भी दोबारा तलब किया गया है न्यूजीलैंड की टीम में। और साथ साथ एक बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अब जो है नेशनल T20 टूर्नामेंट का आगाज़ होगा, और जिसमें हम देखेंगे 16 रीजन की 18 टीमें शिरकत कर रही हैं। फैसलाबाद और कराची रीजन के दरमियान जो है टूर्नामेंट का आगाज़ होगा, और जहां पर कराची वाइट्स की टीम अपने इफ्तिताई मैच खेल रही होगी। कराची वाइट्स कौमी T20 जो नेशनल चैंपियनशिप हुई थी पिछले साल, उसकी दिफाई चैंपियन है। तो इस दफ़ा थोड़ा सा एज हासिल है कराची वाइट्स को, और अब हम देखेंगे कि इस दफ़ा क्या कारकर्दगी कराची के इन खिलाड़ी देते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो कराची से कुछ अच्छे लड़के निकल रहे हैं, लेकिन वो कौमी स्क्वाड तक जगह बनाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। क्या वजूहत है, आज हम अपने शो पे भी बात करेंगे इस हवाले से। और हमारे साथ आज यहाँ पर तशरीफ रखते हैं आमिर सरफराज साहब, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो बहुत थैंक्स आपका वीनस स्पोर्ट्स आने का। और शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा पीछे आ जाएं चैंपियंस ट्रॉफी पे, क्योंकि आप चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन मैं ज़रूर आपसे इससे आगाज़ करूँगा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी क्या रही जिसमें हम खुद स्टेज पर आखिरी लम्हात में नज़र नहीं आए। कुछ कहते हैं कि हमने मदऊ किया, जबकि चेयरमैन कहते हैं कि हमें तो कोई इन्विटेशन ही वहाँ तक नहीं पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया याद करने का और अपने शो में मदऊ करने का। जहाँ तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात है, और उसमें अगर आप फाइनल सेरेमनी के हवाले से अगर बात करना चाहेंगे या उस पर मेरी राय लेना चाहेंगे, तो उसके अंदर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये तो एक बात बिल्कुल आया है कि ICC और BCCI जो हैं, उनका जो एक डोमिनेंट एक रोल है, जिस तरह से वो डोमिनेट कर रहे हैं ICC के अंदर इंडियंस, तो डेफिनेटली जब उन्होंने अपनी हटधर्मी दिखाकर और पाकिस्तान से मूव किया इवेंट के कुछ मैचेस को, और फिर सेमीफाइनल फाइनल को दुबई में, तो उसमें बहुत ज़्यादा गालिब इम्कान यही था कि हमें जो एक ड्यू रिस्पेक्ट या ड्यू जो एक रोल मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। क्योंकि ICC का ठीक है टूर्नामेंट था, लेकिन चूंकि डोमिनेंस इंडियंस की थी तो उन्होंने जो है वो तरजीह दी अपने ही लोगों को। अब आपने और हमने एक चीज़ को देखा होगा कि कुछ न्यूज़ इस तरह की चल रही थी कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए वहाँ पे कोई शख्स पहुँचा नहीं था, हालांकि CEO साहब वहाँ मौजूद जी थे। जी 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 और उन्होंने ये कहा कि अगर मोहसिन नकवी साहब होते तो ज़रूर उनको मदऊ किया जाता। बात यह है कि हम किसी इंडिविजुअल के पीछे नहीं जाते हैं, हम एक पर्सनैलिटी के पीछे नहीं जाते हैं, हम एक मुल्क के नुमाइंदे को लेके चल रहे होते हैं, चाहे वो मोहसिन नकवी हो, चाहे वो शहजादा मोइन हो, चाहे वो आमिर सरफराज हो, या कोई भी हो। तो जब पाकिस्तान का नुमाइंदा एक वहाँ पे मौजूद था तो उसको ऑफिशियली उस पोजीशन पे वहाँ बुलाना चाहिए था। आपने न्यूजीलैंड के चीफ को बुलाया, आपने BCCI के चीफ को बुलाया, ICC का चीफ वहाँ मौजूद था, और जो मेन होस्ट था उसके नुमाइंदे की मौजूदगी होने के बावजूद स्टेज पे ना बुलाना सरासर ज्यादती और नाइंसाफी है। अच्छा आमिर साहब, ये तो नाइंसाफियों की बात कर लें, थोड़ी सी नाइंसाफी हमारे क्रिकेटर्स के साथ भी हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? अब 10% उन्हें फीस मिला करेगी मैचेस की, इससे पहले 40% मिला करती थी। फिर हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट, एक खुशी की खबर ये है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट अब दोबारा स्टार्ट हो रही है, वहाँ डिपार्टमेंट भी बहाल हो रहे हैं, वहाँ कुछ फ़ायदा अब क्रिकेटर्स को होगा। किस नज़र से आप देख रहे हैं इन दोनों चीज़ों को? देखिए, मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो ये मुआवजे में कमी की गई है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये एक इशू है और एक फीलिंग जो है हर्ट होती है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप दो चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे ना, तो आपको ये चीज़ आपके जहन में आएगी कि एक तो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को रिवाइवल होने की वजह से जो एक क्रिकेटर्स को, और ना सिर्फ क्रिकेटर्स को बल्कि स्पोर्ट्स फर्टिनिटी को, स्पोर्ट्स की कम्युनिटी को जो सपोर्ट मिलेगी वो एक बहुत ज़बरदस्त होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ
کہ بہت سارے کرکٹرز اور اسپورٹس مین جنہوں نے بیروزگاری کی وجہ سے یا معاشی مسائل کی وجہ سے اپنے اسپورٹس کو ترک کر کے اور چھوٹے موٹے کاموں میں لگ گئے تھے، اب وہ ان کاموں کے بجائے وہ جب ڈپارٹمنٹس کا حصہ بنیں گے تو ان کو ایک سیکیورٹی فیل ہوگی اور ان کا مستقبل جو ہے وہ کافی حد تک محفوظ ہوگا. دوسری طرف ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ پچھلے ادوار کے اندر یا دور کے اندر جس وقت یہ 40,000 کی فیس کی گئی تھی اور 40% جو فیس 40%، تو وہ جو فیس اس وقت رکھی گئی تھی وہ فیس جو تھی وہ بیسیکلی 5 سے 6 ٹیموں کا ایک ایونٹ پاکستان کے اندر ہوتا تھا، یعنی ٹیم ریجن کی جو ہے وہ لے کر انہوں نے کھلانا شروع کیا تھا، جو کہ ظلم تھا پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی جو جتنا بکھرا ہوا ٹیلنٹ ہے اس کے حساب سے، یا پاکستان کی آبادی کو مد نظر رکھیں یا جو پاکستان کی جو معاشی پوزیشن ہے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں، تو سب سے زیادہ مطلب مجھے استعمال کرنے دیجیے ورڈ کہ احمقانہ فیصلہ تھا، اور ایسے آدمی کی طرف سے تھا جس سے امید یہ تھی کہ وہ پاکستان کے اندر ایک اسپورٹس کی بحالی کو اچھا انداز میں لے کے چلے گا، کیونکہ وہ ایک اسپورٹس مین بھی رہا ہے اور اس وقت وہ ملک کا پریمیئر تھا. لیکن ان کا جو یہ ڈیسیجن تھا اس نے پاکستان کی نہ صرف کرکٹ بلکہ تمام اسپورٹس کو بہت ہرٹ کیا. اب اس دفعہ جب آپ کے پاس 16 ریجن کی 18 ٹیمیں کھیل رہی ہوں گی تو لوگوں کے پاس، پلیئرز کے پاس زیادہ میچز کھیلنے کے مواقع ہوں گے، اور ان کے لیے جو ہے وہ جب 16 ریجن مختلف، اور آپ یہ دیکھیں اس دفعہ بہت عرصے کے بعد جو ہے ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کراچی کی 3 ٹیمیں اور لاہور کی 2 ٹیمیں کھیلا کرتی تھیں، اس دفعہ لاہور اور کراچی سے ریجن سے 2 ٹیمیں کھیلنے جا رہی ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ اتنی بڑی آبادی والے شہر کے اندر جو ٹیلنٹ ہمارا ضائع ہو جاتا تھا، جو لوگوں کی نظروں میں نہیں آ پاتا تھا، اب وہ بھی جو ہے کھل کر سامنے آئے گا، اور جب وہ اپنے ہیروز کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پرفارمنس ان کے لیے ایڈوکیسی کا کام کرے گی، اور وہ پاکستان میں آنے کے لیے اپنے لیے کوئی ایک راہ ڈھونڈیں گے. چلے راہ ڈھونڈیں گے. عامر سرفراز صاحب بڑی اچھی بات کہی ہے آپ نے، لیکن جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ بہت زیادہ پاکستان کرکٹ بورڈ کرا رہا ہے، دوسری طرف پاکستان سپر لیگ کا بھی آغاز ہونے والا ہے، اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس سپر لیگ کے بعد جب 11ویں ایڈیشن ہم پاکستان سپر لیگ کرائیں گے تو وہاں پر 6 کی جگہ 8 ٹیمیں شرکت کریں گے. فیصل آباد اس میں شامل ہوگا، اس کے علاوہ سیالکوٹ کو شامل کیا جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں 2 ٹیمیں اگر اضافہ ہوں گی تو اور زیادہ بہتر انداز میں فرنچائز اپنے کھلاڑیوں کو پک کرتی دکھائی دیں گی؟ دیکھیں، میں اس بات کا قائل ہوں کہ آپ میکسیمم لوگوں کو مواقع فراہم کریں، اور جب میکسیمم لوگ آپ کے پاس کھیلنے آئیں گے نا، آپ ایک چیز غور کریں کہ آپ کو ٹیم میں پلیئر کتنے چاہیے ہوتے ہیں. اگر آپ ایمرجنگ کی، میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، نئے ٹیلنٹ کی بات کر رہا ہوں، تو کسی بھی لیول کی آپ کرکٹ کھیل رہے ہو آپ کے پاس 3 سے 4 پلیئر آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. ان 3 سے 4 پلیئرز کے لیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ریجن سے بھی جو ہے ایسا ٹیلنٹ نکل کر آپ کے پاس آتا ہے کہ جو یعنی پاکستان کو اچھے سطح کے اوپر سرو کرتا ہے اور وہ اچھی خدمت کرتا ہے. اب آپ آج دیکھ لیجئے کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ مینلی کراچی اور لاہور کے پلیئرز کے اندر ڈیوائیڈ ہوا کرتی تھی، لیکن جب کرکٹ کو بڑھایا گیا اور اس میں ٹیمیں مختلف چھوٹے چھوٹے ریجنز کی انڈکٹ کی گئی تو جو را ٹیلنٹ چھوٹے چھوٹے شہروں سے، چھوٹے چھوٹے علاقوں سے نکل کر پاکستان کو ہمیں ملا ہے وہ ایک مثالی ہے. آپ اس وقت کی مثال لے لیجئے کہ آپ کے پاس جو ٹیلنٹ اس وقت یا پاکستان کی ٹیم کی نمائندگی کرنے والے جو پلیئرز ہیں ان میں میجورٹی ان ٹیموں کی ہے، خاص طور پہ کراچی سے تو کوئی آپ کو پلیئر نظر ہی نہیں آتا، اکا دکا کچھ پلیئر ہوتے ہیں، اور وہ پلیئر نظر آتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے علاقوں کے چھوٹے چھوٹے ریجن سے کھیلتے تھے، اور آپ کو سامنے وہ ایک مثال ابھی اس وقت دورے نیوزی لینڈ میں بھی موجود ہے، اور سبی سے تعلق رکھنے والے اس وقت حسن نواز ٹیم میں شامل ہوئے ہیں. کیا کہیں گے اس ایسے پلیئر کا جو پہلی دفعہ سبی سے تعلق رکھتا ہے؟ وہاں کرکٹ اتنی ہوتی نہیں ہے، لیکن وہاں سے بھی آپ ٹیلنٹ، جو آپ ٹیلنٹ کی بات کر رہے ہیں نا، یہ وہ ٹیلنٹ ہے، رو ٹیلنٹ ہے جو انٹیریئر سے، اندرون سندھ سے اور دیگر پاکستان کے شہروں سے نکل کر آ رہا ہے. دیکھیں، جہاں مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات ہمیں فیور ملتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ریجن کو شامل کر کے بہت سارے کھلاڑیوں کو کھیلنے کا موقع دیتے ہیں، لیکن وہاں بھی اکثر جو ہے وہ ناانصافی ہو جاتی ہے. اور ابھی بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس ٹیم کے اندر بھی ایک ایسا پلیئر تھا کہ جس کو پاکستان کی ٹیم کے ساتھ رکھ کر گروم کیا جا سکتا تھا، اس کو لے کے چلا جا سکتا تھا. اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی کافی نام لیا جا رہا ہے مشتاق کلوڑوں کے حوالے سے، ان کی پرفارمنسز جو ہے وہ ایک اچھی پرفارمنسز ہیں.
تو یقینی طور پہ جس طرح حسن نواز کا آپ نے ذکر کیا اور دیگر کئی پلیئر ہیں, عبدالصمد ٹیم میں شامل ہوا ہے. عبدالصمد جو ہیں وہ جو ڈیفینیٹلی ایک اچھے پرومسنگ کرکٹر ہیں. یہ جو ٹیلنٹ جس طرح سے, وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ جب ایک ٹیم بنتی ہے کسی بھی لیول کی تو 3-4 اس کے اندر ایمرجنگ پلیئر ہوتے ہیں, کچھ وہ موقع مل جاتا ہے, کچھ کو ٹیم کے ساتھ رکھ کے ان کو گروم کیا جاتا ہے, تو یہ ایک اچھا اقدام ہے. لیکن یہاں ہمیں شاید یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم کسی نئے ٹیلنٹ کو موقع دے رہے ہیں تو ان کو ایلین کنڈیشن سے پہلے, فورن کنڈیشن سے پہلے, کم سے کم جو ہوم سیریز آپ کی ہوتی ہیں یا جو ایشین وکٹوں کے اوپر جو ٹیم میچز کھیلنے جا رہی ہے وہاں آپ ان کو موقع دیں, تو ان کو موقع دینے سے تھوڑا سا یہ ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ ان کو کانفیڈنس ملتا ہے اور وہ آپ کو لانگ ٹرم سرو کرنے کے لیے مہیا ہو جاتے ہیں. اچھا, لانگ سرف کرنے کے لیے مہیا ہو جاتے ہیں, بڑی اچھی بات آپ نے نشاندہی کی. ہوم سیریز یا ایشین وکٹوں پر, کیونکہ ہمیشہ وہ پلیئرز آپ نئے منتخب کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, انہیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے اپنے موسیقت کا, اس کے علاوہ اپنے ہوم کنڈیشن کا. تو آپ یہی بہتر سمجھتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہوم سیریز ہو وہاں ان نوجوانوں کو موقع دیا ہے, بجائے اس کے کہ آسٹریلیا, جنوبی افریقہ یا نیوزی لینڈ کے دورے پہ آپ انہیں پہلے بھیجیں اور پھر شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ 3 میچز کھیلتے ہیں, ان کی پرفارمنس نہیں ہوتی, وہ ٹیم سے باہر ہو جاتے ہیں. دیکھیں, ایک بڑی تلخ حقیقت ہے اور وہ ہمیں سب کے سامنے رکھنا چاہیے. بعض دفعہ ہم نے محسوس یہ کیا ہے کہ جو سخت دورے ہوتے ہیں اس پہ ایسے پلیئرز کو شامل کیا جاتا ہے, چاہے پرفارمنس کے دباؤ میں یا کسی اور دباؤ کے اندر یا اوبلیگیشن کے حوالے سے, کہ جن کا کیریئر ختم کرنا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو نیا سیٹ اپ اس وقت کام کر رہا ہے, جہاں انہوں نے 1-2 بہت اچھے اقدامات کیے جس میں ڈپارٹمنٹل سپورٹ کے ریوائول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس میں 2 واضح چیزیں آپ کو نظر آئیں کہ جو T20 کے لیے جو ٹیم تشکیل دی گئی تھی, جو ورلڈ کپ ہمارا ابھی ہوا امریکہ میں, اس کی آپ کارکردگی اور اس کی ٹیم کو اٹھا کر دیکھیں. T20 کے بعد جو ابھی ریسنٹلی ہمارا ورلڈ کپ ہوا جو جس میں انڈیا نے چیمپئنز ٹرافی جو ہوئی ہے, معاف کیجیے گا, اس چیمپئنز ٹرافی کے اندر جن پلیئرز کو شامل کیا گیا ٹیم کے اندر, وہ کیا کرائٹیریا تھا اور کیا کنڈیشنز ہمارے یہاں لوگوں نے ریڈ نہیں کی تھی. ایک جملہ صرف میں بول دوں پھر اور آپ یہ دیکھیں کہ ایشین کنڈیشنز یعنی کراچی, پاکستان کے مختلف شہروں اور دبئی کے اندر میچز ہونے تھے, وہاں آپ ایک اسپنر اسپیشلسٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور جہاں فاسٹ بالرز کو سپورٹ کرنے والی وکٹیں تھیں وہاں پہ آپ 3 اسپنرز لے کے جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بڑی اچھی بات کہی, اور آپ نے یہی بات کی نا, اسی طرف آتے ہیں. ہم ہمیشہ مخالف رہتے ہیں اپنے پڑوسی ملک کے بھارت کے. را ٹیلنٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنے جو کھلاڑی ہیں ان کو کس طرح وہ بناتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اگر معیار دیکھیں کرکٹ کا, ڈومیسٹک سیزن کا دیکھیں اور انڈیا کا دیکھیں, تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے اس پہ. اور ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جتنے اچھے پلیئرز, جتنے اچھے, اب ماضی میں ہم دیکھا کرتے تھے ان کے پاس صرف بیٹرز آتے تھے, لیکن جب سے پھر وسیم اکرم نے تھوڑا انہیں سپورٹ کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اچھے بالرز نکلنا شروع ہوا ہے. عرفان پٹھان جیسا بالر وسیم اکرم کے بعد نکلنا شروع ہوا, اور آج اس وقت انڈیا کے پاس دنیا کی بیسٹ بالنگ لائن موجود ہے. اب ان کے پاس اتنے آپشنز ہیں کہ ان کے پاس اگر بمراہ موجود ہے, سراج موجود ہے, وہ ٹیم میں شامل نہیں ہے, شامی کو وہ لے کر آتے ہیں, پرفارمنس اس سے کرواتے ہیں اور ٹرافی وہ لے کے چلے جاتے ہیں. سر دیکھیں, آپ انڈیا کی اگر بات کر رہے ہیں نا, ایک تو ان کا جو میرٹ کا جو ایک بینچ مارک انہوں نے بنایا ہوا ہے بہت شاندار ہے, لیکن پالیسی کو اگر آپ ذرا ذہن میں رکھیں نا تو وہ بہت, اس کے اندر آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. ان کے یہاں ایک پلان نظر آتا ہے. انہوں نے اپنے لیے تقریباً T20 کی بالکل الگ ٹیم بنائی ہوئی ہے, ون ڈے اور ٹیسٹ کے لیے الگ ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں, اور چند پلیئر ایسے ہیں کہ جو ٹیم کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تینوں فارمیٹ میں, لیکن میجورٹی ایسی ہے کہ بالکل ڈفرینٹ ٹیمیں ہوتی ہیں. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. اس کے 2 فائدے یہ ہوتے ہیں کہ ایک پلیئر کو پتا ہے کہ میں نے T20 کھیلنا ہے, تو وہ اپنا فوکس کر کے, مائنڈ سیٹ بنا کے اور اپنے جو امپرووائز کر کے وہ اپنے آپ کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. جس کو پتا ہے کہ میں نے صرف ون ڈے کھیلنا ہے تو وہ ون ڈے کے حساب سے اپنے آپ کو پریپیئر, اور اسی طرح ٹیسٹ کے حساب سے پریپیئر کر کے لے کے چل رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک روٹی گینگ ہے جس نے پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کر دیا, نیپوٹزم کی وجہ سے, فیوریٹزم کی وجہ سے. جو بدنصیبی ہماری ہے کہ وہ روٹی گینگ ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہا ہے, اور اس سر اٹھانے کے اندر یہ ہے کہ اس نے وہ پلیئروں کو ٹیم میں شامل کروا دیا جس میں شاید ان کے خاندان والوں نے بھی سوچنا چھوڑ دیا ہوگا کہ یہ دوبارہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں یا نہیں کھیل سکتے ہیں. اور وہی روٹی گینگ ہے کہ جس کے اندر اگر میڈیا کا دباؤ نہیں ہوتا, آپ جیسے لوگوں کا دباؤ نہیں ہوتا, تو T20 ٹیم کا ایک کپتان بھی روٹی گینگ کا ممبر بنا ہوا ہوتا. یہ ہماری بدقسمتی ہے
کہ ہم پلیئرز پاور کے پیچھے جو ہے آگے جو ہے تھوڑا سا دباؤ میں آ جاتے ہیں اور کمزوری اپنی جو ہے وہ بورڈ جو ہے وہ کمزوری اپنی دکھاتا ہے. یہاں پاکستان اور انڈیا کا جو واضح فرق ہے نا, وہ فرق صرف اور صرف ایک سلیکشن کا کرائیٹیریا اور ان کی جو پلاننگ ہے, جو ٹیم ہے انہوں نے الگ بنائی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں دنیا کا, میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ بابر اعظم ون آف دا بیسٹ بیٹسمین تھا, ہے اور انشاءاللہ رہے گا, لیکن وہ T20 کا کبھی بھی بڑا پلیئر ایز اے اوپنر نہیں تھا. اس کو اور رضوان کو حق تلفی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جو انہوں نے فخر زمان کا کیریئر خراب کیا, جو انہوں نے دیگر بیٹسمین جو ہمارے پاس ایکسائٹنگ آئے تھے اسی پہ عامر سرفراز صاحب, اسی پہ آپ نے تو کہا کہ رضوان اور بابر اوپننگ کیا کرتے تھے T20 کے اندر, جہاں سے بہت سے ایسے پلیئرز ہیں جن کا کیریئر شاید اوپنر کی لسٹ پاکستان ڈومیسٹک سے بھی ہٹتا دکھائی دیا, اور اگر وہ پرفارم بھی کرتے ٹیم میں بھی شامل ہوتے نہیں, مڈل آرڈرز کو بھی برباد کیا, کیونکہ وہ اپنے 10-15 اوور گن کر جو 5 اوور کے لیے آپ کے پیچھے 8-9 پلیئر بیٹسمین چھوڑتے تھے, وہ ان کو آپ ان کی ایوریج بالیں تو دیکھیں انہوں نے اسی پہ آ جاتے ہیں, ایوریج پہ ہی آ جاتے ہیں. آصف علی, اگر ان دونوں کے کیریئر کے ساتھ آصف علی کو جوڑا جائے تو آصف علی کے پاس وہ خود کہتا تھا کہ میرے پاس 10-12-15 بالیں بچتی تھی اور مجھے آ کر ہارڈ ہیٹنگ کرنی ہوتی تھی اس پر, اور وہ کبھی آؤٹ بھی ہو رہا تھا, کبھی وہ رن بھی کر جاتا تھا, کبھی میچز بھی جتا دیتا تھا آصف علی. کیریئر اس کا میرے خیال میں اب تک ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے T20 کرکٹ سے. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی توجہ نہیں دیتے کہ ڈومیسٹک سیزن کے اندر جو لڑکا ایز اے اوپنر کھیل رہا ہے, ایز اے 1 ڈاؤن کھیل رہا ہے, ایز اے 2 ڈاؤن کھیل رہا ہے, ایز اے مڈل آرڈر میں 5ویں-6 نمبر پر آ کر بیٹنگ کر رہا ہے, لیکن جب ہم قومی ٹیم کے لیے وہ دستیاب ہوتا ہے تو بجائے وہ ایز اے اوپنر جو سلیکٹ ہو کر آتا ہے اسے ہم نمبر 4 پوزیشن پر کھلا رہے ہوتے ہیں, نمبر 5 پوزیشن پر کھلا رہے ہوتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر کرائیٹیریا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کا, مینجمنٹ کا, سلیکٹرز کا کہ انتخاب کریں, لیکن ان کا کیریئر اگر داؤ پہ لگانا ہے تو ان کو اس طرح بھیجیں؟ سر آپ دیکھیں نا, اس وقت آپ کے سامنے ایک مثال ہے, آپ ایک اور کرکٹر کا کیریئر ختم کرنے جا رہے ہیں ڈرٹی پالیٹکس کے ذریعے, اور وہ اس کا نام ہے سعود شکیل. آپ نے ون ڈے کی ٹیم میں اس کو شامل کیا, میں کہتا ہوں 100% وہ ڈیزرو کرتا تھا کہ اس کو ٹیم میں آنا چاہیے تھا, لیکن نمبر 4 پہ یا 5 پہ, بہت اگر اوپر کھلانا تھا تو 3 پہ کھلاتے, وہ اوپنر نہیں تھا. آپ نے زبردستی اس کو اوپن کرایا, اس کی جگہ نہیں تھی, اس کی پوزیشن نہیں تھی. اگر آپ کے پاس یہ 3 پلیئر, رضوان مجبوری ہے اس وقت کھیل رہا ہے, رضوان ہو گیا, بابر ہو گیا اور سعود شکیل ہو گئے, یہ 3 آپ کے پاس 3-4-5 نمبروں کے اوپر بیٹنگ کر رہے ہوتے اور اوپنر آپ کے پاس پراپر اچھے ہوتے, تو آپ جو ہے آپ کی ٹیم کا جو ایک مورال ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا. گو کہ آپ نے دیکھا کہ اگر عبداللہ شفیق کا بھی کیریئر ضائع کیا ہے, آپ دیکھیں وہ مڈل آرڈر میں بیٹنگ کرتا ہے, آپ نے ایز اے اوپنر بنا دیا اسے. چلیں آپ نے اس کو اوپنر بنایا ہے نا, لیکن ایک غلطی پھر آپ کر کے چلے گئے اور مسلسل غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں. عبداللہ شفیق ٹیکنیکلی ایک اچھا ساؤنڈ پلیئر ہے, آپ نے اس کو ساؤتھ افریقہ اور زمبابوے کے اندر اوپن کرا کے اس کا کانفیڈنس شیک کر دیا. ٹھیک ہے, اس کو کرنا چاہیے تھا, اس نے پرفارم نہیں کیا, وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا کہ چیمپئنز یہ جو ہمارا چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے اس میں اس کو کھلاتے, میں مانتا ہوں اس بات کو. لیکن اگر آپ نے اس کو بغیر پرفارمنس کے نیوزی لینڈ کے لیے سلیکٹ کیا ہے تو خدا کے واسطے ایشین وکٹوں پہ اس کو کر لیتے, وہ زیادہ اچھا شاید پرفارم کر جاتا. یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں نا, یہ فیصلے اب ہمیں میرٹ پہ بات کرنی پڑے گی. جو بورڈ اچھے فیصلے کر رہا ہے اس کی تعریف کریں, وہی بورڈ اگر کوئی غلط فیصلے کر رہا ہے ہمیں سب کو یہ آواز اٹھانی پڑے گی کہ یہ فیصلہ غلط ہے. ہمیں اپنی ذاتی پسند ناپسند سے نکلنا پڑے گا, اور یہ جب تک غلطیاں ہوتی رہیں گی. آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی جو تھرو آؤٹ دونوں ٹور کے اوپر وہ ناکام رہا اور آلموسٹ سملر کنڈیشنز کے اندر وہ نیوزی لینڈ میں جا کے کھیلے گا, اس کے کانفیڈنس کا کیا حال ہوگا؟ جب اس کا کانفیڈنس شیک ہوگا, وہ پرفارم نہیں کرے گا, تو آپ کی ٹیم, آپ کا ملک سفر کرے گا. ارے بھائی, اگر اس کو واپس لانا تھا بغیر کسی پرفارمنس کے اور آپ کے پاس اوپنر نہیں تھا, سائم ایوب اگر آپ کے پاس نہیں تھا, تو آپ عبداللہ شفیق کو ہی کھلا لیتے بھائی. یہاں پر بڑی اچھی چیمپئنز ٹرافی کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ, لیکن کچھ اوپنرز کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. شازیب انڈر 19 کا لڑکا بڑا اچھا پرفارم کیا ہوا ہے, شاید اگر بورڈ کو اس کو بھی اپنے نظر میں رکھنا چاہیے, کیونکہ ابھی کیریئر ہے شازیب کا. آزان اویس کازم ٹرافی میں سب سے زیادہ رن کرتے ہیں, پریزیڈنٹ کپ ہوتا ہے اس میں اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کرتا ہے, ایک اچھا بیٹر نکل کر آ رہا ہے آپ کے پاس, اچھا اوپنر نکل کر آ رہا ہے. میرا کہنے کا مقصد سرفراز صاحب ہے, اگر وہ ڈومیسٹک سیزن میں ایز اے اوپنر کھیل رہا ہے نا, جب ٹیم میں منتخب آپ کریں اسے تو اسے ایز اے اوپنر ہی کھلائیں.
میرے کہنے کا مقصد یہ آپ اس کے کیریئر کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اب عبدل صمد اگر 6-7 نمبر پر آ کر ہارڈ ہٹنگ کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس نے ڈومیسٹک میں آ کر پرفارم کیا, میں نے چند اننگ اس کی دیکھی ہے, وہ 5ویں-6 نمبر پر آ کر بڑی زبردست ہارڈ ہٹنگ کر رہا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو آصف علی, آپ نے جس کا کیریئر ضائع کیا, اس نے آپ کو میچز جتائے, اس کا کیا قصور تھا کہ وہ ٹیم سے باہر ہو گیا؟ پھر کامران غلام کا کیا قصور ہے کہ چیمپئنز ٹرافی میں اس نے میچ نہیں کھیلا, آپ نے ٹیم سے ڈراپ کر دیا؟ ایک وقت میں آپ اسے ستارہ بنا رہے ہوتے ہیں, اور ستارے نے آپ کو 2 میچز کے اندر ڈیبیو پہ سینچری اسکور کی, ٹیسٹ کرکٹ کے اندر, ون ڈے کے اندر اس نے سینچری اسکور کی, تو اس بیچارے کا کیا قصور؟ آپ نے تو موقع ہی دینا چھوڑ دیا, آپ نے ٹیم سے باہر کر دیا. سعود شکیل کی آپ بات کر رہے تھے, سعود شکیل آگے ابھی 1 ڈاؤن پوزیشن میں اس نے کچھ پرفارم کرنا شروع کیا تو آپ نے اسے بھی ٹیم سے ڈراپ کر دیا. بغیر کھیلے محمد حسنین, آپ کے فاسٹ بالنگ کو گروم کرنا ہے تو آپ جہاں پر فاسٹ بالرز کو لے کے جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ فاسٹ بالر ان چند سینئرز کو بھی تو رکھیں اپنے ساتھ. آپ ابھی نسیم شاہ کو لے کر گئے T20 کے اندر, نسیم شاہ نے آپ کو ابھی آپ کے سامنے ون ڈے میچز اس کے کارکردگی, آپ یہاں محمد حسنین کو تھوڑا سا اعتماد اور دیتے. حسنین برا بالر نہیں ہے لیکن اعتماد دینے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں بہت سے کرکٹرز کا تو کیریئر آپ خود ہے بورڈ تباہ کر رہا ہے. میں 100% اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور جہاں ہم بورڈ کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں تو بورڈ کا مطلب سلیکٹرز کی بات ہم کر رہے ہیں, اور سلیکٹرز کے ساتھ ساتھ جو آج کل چودھری بنے ہوئے پاکستان کی کرکٹ کے, ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو سمجھ نہیں آتا کہ جب ٹیسٹ کرکٹ کے اندر پاکستان کو دشواری ہو رہی تھی تو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ آئے, جو ایک اچھا نام رہا ہے, کوئی نان کنٹروورشل رہے ہیں. میں عاقب جاوید کی بات کر رہا ہوں, بالکل, انہوں نے پاکستان کے لیے خدمت بھی کی ہے, ایک ابو ایوریج اچھے مطلب ریزنیبل کرکٹر رہے ہیں. ورلڈ کپ کی پرفارمنس ہم نہیں بھولیں ان کی, جو انہوں نے خاص طور پہ گریڈ ویج کو بولڈ مارا تھا اور پاکستان کے لیے ایک راہ ہموار کی. خدمات اپنی جگہ, شخصیت اپنی جگہ. فیصلے کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ ایک طرف اسپن ٹریک بنا کے اور جو ہے وہ اسپنرز کے ذریعے پاکستان میں کامیابی حاصل کی, اور فوراً بعد جب چیمپئنز ٹرافی ہونے جا رہی ہے پاکستان کے اندر تو آپ نے اسپنرز کو ہی اڑا دیا. ارے بھائی یہ دور اب نہیں ہے, لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم پارٹ ٹائمر یا جو رلو کٹا ٹائپ کے جو پلیئر ہیں ان کو لے کے ٹیم کے اندر چلیں. ہمیں اسپیشلسٹ اوپنر چاہیے, ہمیں اسپیشلسٹ مڈل آرڈر بیٹسمین چاہیے, ہمیں اسپیشلسٹ ایک آدھ آل راؤنڈر چاہیے, اور ہمیں اسپیشلسٹ وکٹ کیپر بیٹسمین چاہیے, ہمیں اسپیشلسٹ بالر چاہیے. ہم یہ تھوڑے بالر تھوڑے بیٹسمین ڈرے ہوئے سہمے ہوئے اس طرح کے جو کرکٹر ہوتے ہیں, یہ آپ کو چھوٹی موٹی 10 میں سے ایک آدھ میچ میں, 20 میں سے ایک آدھ میچ میں کوئی 19-20 پرفارمنس کر کے کچھ میچ آگے پیچھے کر سکتے ہیں, 20-20 25-25 جو ہے وہ رنز آپ کو کر کے دے سکتے ہیں. لیکن جو وہ 20-20 25-25 رن ایکسٹرا دیتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں, اس کو کون گنے گا؟ اچھی بات عامر سرفراز صاحب. اور آپ نے بھی وکٹ کیپر کی بات کی, وکٹ کیپر بیٹر, اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ فوکس وکٹ کیپر کا جو ہے بیٹسمین کے طور پر ہو رہا ہے, بیٹرز کے طور پر ہو رہا ہے. اگر وہ بیٹر اچھا ہے تو ٹیم میں انتخاب اس کا آسانی سے ہو جاتا ہے, اور اس طرح محمد حارث بھی ابھی ٹیم میں واپس آئے ہیں T20 کرکٹ کے اندر. ابھی نیوزی لینڈ میں آپ وکٹ کیپرنگ کرتے دیکھیں گے, اس کا بھی کیریئر شاید ہے ہاں نا کا سلسلہ چل رہا تھا لیکن قسمت نے ساتھ دیا ایک دفعہ, پھر وہ ٹیم میں واپس آئے. اور بات ہو رہی تھی یہاں پر وکٹ کیپر بیٹرز کی بیٹنگ کے حوالے سے, تو ماضی اگر ہم دیکھیں نا, تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو وکٹ کیپر کا جو رول ہوتا ہے ایز اے وکٹ کیپر, سب سے پہلی ترجیح اس کی ہوتی تھی وکٹ کیپرنگ. اب یہاں ترجیح ہو گئی ہے بیٹنگ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر وکٹ کیپر نے اگر 2 کیچز گرا دیے تو وہاں تو جو ہے پاکستان کے لیے نقصان ہو گیا, بجائے اس کے کہ وہاں پر وہ بیٹنگ سے 50 رن کر دے یا 60 رن کر دے. میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے اس بات سے اختلاف کرنا چاہوں گا, اور اس میں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اب ترجیحات بیٹنگ کی طرف چلی گئی ہیں کہ کیپنگ بھی کر لے. کیپر تو جینمن چاہیے, لیکن ریکوائرمنٹ جو آ گئی ہے نا, بہت باریک سا فرق ہے میری اور آپ کی بات کے اندر. ہی ہیز ٹو بی اے ونڈرفل بیٹسمین. دنیا کی کسی ٹیم کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جینین وکٹ کیپر اینڈ جینین بیٹسمین. آپ سرفراز احمد کی بات کر لیں, ماضی کے اندر ایون رضوان ٹیکنیکلی بہت اچھا نہیں لیکن محنتی ہے اور محنت سے اور قسمت سے بہت کچھ کیا اس نے. پیچھے سنگاکارا کو دیکھ لیں, باؤچر ایک ریزنیبل بیٹسمین تھا. گلکرسٹ آپ بھول نہیں سکتے کہ کیسا تاریخ, میرے خیال میں اسی نے اس دور میں بیٹنگ کا آغاز اس طرح شروع کیا. ایکسپلوسیو اس نے کیا تھا. ویسے ڈوجان وغیرہ بھی ریزنیبل بیٹنگ کر جاتے تھے, اور اس طرح ایلک اسٹیورٹ تھا انگلینڈ کا, وہ اچھی وکٹ کیپر اور بیٹسمین ان کا بہت زبردست تھا. اس طرح اور بہت سارے نام ہیں, مہندر سنگھ دھونی ہے, رشبھ پانت اس وقت چل رہے ہیں, اور دیگر جو مشفق رحیم ہے بنگلہ دیش کے, جو ایک بہت اچھے بیٹسمین اور وکٹ کیپر بھی تھے. لتن داس ان کا آپ کیپنگ کر رہا ہے. اس طرح جس طرف نظر اٹھائیں گے نا تو وکٹ کیپر جینون اور اس کے ساتھ ایک اچھا جو ہے نا وہ بیٹسمین بھی ہونا چاہیے.
माफ कीजिएगा, उमर अकमल बहुत अच्छा टैलेंट था, बहुत अच्छा बैट्समैन था, लेकिन वो विकेट कीपर नहीं था, वैसा विकेट कीपर बैट्समैन वो नहीं तो चाहिए। कामरान अकमल खुद कहते हैं कि जबरदस्ती उसे विकेट जुल्म कीपिंग किया ना, करवाया जुल्म किया जा ना। रहा था, देखिए, वो मना कर रहा था, देखिए, लेकिन फिर भी उसे अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हमारे यहाँ 2-3 पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर के जो नहीं चाहते थे कि सरफराज जो है वो खेलता रहे, तो उसको टीम से निकालने के लिए किसी ना किसी हीले बहानों से उन्होंने कभी किसी को अबलाइज किया और वो काम उसका लिया। लेकिन जहां तक इसका ताल्लुक है कि अब क्रिकेट चेंज हो गई है, विकेट कीपिंग के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि एक कैच छूट गया, आप समझ लें मैच चला गया। अब आप एक, हम बात कर रहे थे टैलेंट, और वो एक बात मुझे, ये ऋषभ पंत का नाम आया तो मुझे एक चीज याद आई। आप ये देखें कि जायसवाल जैसा प्लेयर, सिराज जैसा प्लेयर, ऋषभ पंत जैसा प्लेयर, वॉशिंगटन जैसा प्लेयर, और डूबे वगैरह जो आए थे वो, और कितने क्रिकेटर ऐसे हैं इंडिया के, चहल जैसा प्लेयर, ये सारे टीम से बाहर थे या स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं थे। आप उनकी बेंच स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाएं, उनके मेरिट का अंदाजा लगाएं। जिस किस्म का ऋषभ पंत क्रिकेटर है ना, और जो उसकी काबिशें हैं और जो उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, और जिस तरह उसने टेस्ट मैचेस, धोनी की मिसाल मैं अभी रिसेंट टीम के हवाले से बात कर रहा हूं, वो तो एक ग्रेटेस्ट प्लेयर में गुजरा है ना इंडिया का और दुनिया का। इस वक्त मौजूदा टीम के अंदर ऋषभ पंत की जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी परफॉर्मेंस है कि जिसके अंदर शायद अगर वो पाकिस्तान में हो ना, तो डेथ बेड पर भी पड़ा हो तो वही क्रिकेट खेल रहा हो, अगर तासुब का शिकार ना हो, लेकिन वो भी टीम से बाहर बैठा हुआ है। इतना टैलेंट है और इतना मेरिट है, कितने सख्त फैसले कर रहे हैं। अब इन सख्त फैसलों के पीछे नेपोटिज्म नहीं है, इन सख्त फैसलों के पीछे पॉलिसी है, टीम का बैलेंस है, रिक्वायरमेंट है और मेरिट है। केएल राहुल को आपने पीछे खिलाना, ऋषभ पंत पे तरजीह देना इज नॉट अ जोक एट ऑल, लेकिन उस फॉर्मेट में चूंकि वो उनको लगा कि शायद ये ज्यादा फिट है या ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, तो वो उसके साथ गए। ऐसे ही फैसले करने पड़ेंगे। आप सिराज को देखें, सिराज बाहर बैठा, और वो हर्षित राणा उनका जो है, और फिर वो जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बड़ा इंप्रूव किया, जो एक अशमीत है, क्या नाम है उसका, जो एक सिख फास्ट बॉलर है इंडिया का, अंडर 19 सतह से वो आया है, हाँ, जो एक अभी भी टीम स्क्वाड में था। तो ये इन जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स जो है ना, वो बाहर बैठे हुए। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में उसने बहुत अच्छी गेंदें की थी बुमराह के साथ, और फिर बुमराह पे याद आया कि बुमराह भी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं था, लेकिन कहीं आपको महसूस हुआ। और जो प्लान आप देखें, उनका प्लान क्या था, वो 4 स्पिनर्स के साथ मैच खेल रहे हैं सर, 5वां बाहर बैठा हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो थोड़ी बैटिंग, थोड़ी बॉलिंग, थोड़ी फलानी, थोड़ी निमकानी में लगे हुए। अरे यार, गो विद जो आपके ओरिजिनल जो हैं, या जो प्रोफेशनल, जो जिस टीम जिस शोबे के अंदर जिसकी प्रोफेशनसी है और जो जबरदस्त प्लेयर हैं, आप उनके साथ जाओ, आप इनके साथ ना जाओ, थोड़ी बैटिंग थोड़ी बॉलिंग। अच्छा, इसी पे सफियान मुकीम, इतना बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर, आपने चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ऐसा लगता था जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की इसकी कारकर्दगी थी, उम्मीद यही थी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में शामिल होगा, लेकिन बाहर अभी। लेकिन आप देखें कि इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो आपका, तो आपने T20 में भी इसे शामिल रखा है, वनडे टीम में भी शामिल रखा है। तो यहाँ तो वही बात आ गई कि अगर तरजीहात आप देंगे किसी प्लेयर्स को जिसके अंदर टैलेंट है, तो वो मौके से फायदा उठाएगा। लेकिन हमने देखा कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, आप छोटी सी एक मिसाल शाहनवाज धानी की ले लें, कुछ परफॉर्मेंस उसकी रही है, कुछ मस्करेपन पे भी वो रहा है, लेकिन ये बोर्ड का, मैनेजमेंट का काम होता है कि किस तरह खिलाड़ियों से काम लेना होता है। मैं समझता, जाती राय मेरी है कि शायद शाहनवाज धानी का भी कैरियर अख्तिताम पजीर हो गया। देखें, इस बारे में तो अल्लाह ही जानता है कि वो अख्तिताम पजीर हुआ नहीं हुआ, लेकिन शाहनवाज धानी हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, कि जो वो टीम से बाहर है। वो जो आपने अभी कहा था ना कि टिकटॉक के चक्कर में और फेसबुक और सोशल मीडिया पे लग गया, उसको अपना फोकस जो है क्रिकेट पे रखना चाहिए था और इन चीज़ों से हटना चाहिए था। यही चीज़ है कि यहाँ जहाँ पर आपका एक मेंटल टफनेस नज़र आती है, मेंटल आपकी अप्रोच नज़र आती है, एक बैकग्राउंड नज़र आता है, अगर वो अपना एक स्ट्रांग बंदा होता तो यकीनी तौर पर इस वक्त वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होता, और वो भी एक अच्छा टैलेंट था। आपने सुफियान मुकीम की बात की, I feel so sorry for him
کہ he was not the part of our یہ چیمپئنز ٹرافی کا جو اسکواڈ ہے, کیونکہ آئی بلیو سو کہ نہ صرف دبئی میں اور جو پاکستان کی وکٹیں ہیں اس پہ اس نے یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ پرفارم کرنا تھا, جس نے ساری زندگی اپنی کرکٹ یہیں کھیلی ہے. اب آپ اس کو کن کنڈیشنز میں لے کے جا رہے ہیں, وہ کنڈیشنز ہیں سر ان کنڈیشن میں بھی وہ آؤٹ کر چکا ہے. آسٹریلیا کی مثال آپ کے سامنے, جنوبی افریقہ کی مثال آپ کے سامنے. میں ایگری کر رہا ہوں, اس نے ڈیبیو پہ غالباً 4 آؤٹ کیے تھے اگر مجھے غلط یاد نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ کنڈیشنز جتنی اس کو سوٹ کریں گے اس سے کہیں زیادہ ایشین وکٹوں کو سوٹ کرتی تھی. اور وہ جیسا بالر ہے وہ آپ کا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑا کوئی, کلدیپ جو ہے اس کے اندر نظر آتا ہے کہ کلدیپ کی طرح وہ ایک میچ ونر ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ لیفٹ آرم ہو, چائنا مین ہو اور اس کے پاس الٹا بھی ہو, ساری چیزیں ہوں. اور تو وہ یقینی طور پہ ایسے بالر جو ہوتے ہیں وہ ایک اثاثہ ہوتے ہیں. آپ اس کو اگر کھلاتے بھی نہیں نا تو اسکواڈ میں رکھ کے گروم کرتے, اس کو کانفیڈنس دیتے, وہ کچھ بھی نہیں کرتا, آپ کو صرف آپ کے بیٹسمینوں کو نیٹ کے اندر پریکٹس کراتا نا تو آپ کو بہتر وہ. اچھا, اس کے علاوہ اگر تھوڑی سی بات کر لیں, ہمارے ملک کے اندر ایک المیہ ہے کہ ہم جو 3-4 سال سے پلیئرز جو گروم ہو رہے ہوتے ہیں یا آگے پیچھے ہو رہے تھے, ہم بعض دفعہ انہیں دوبارہ موقع دے دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم نوجوان کھلاڑیوں کی طرف مزید چلے جائیں. شاداب کو آپ ٹیم میں واپس لے کر آئے, اس کے علاوہ آپ خوشدل شاہ کو ٹیم میں واپس لے گئے, فہیم اشرف کو لے کر آئے, اب وسیم جونیئر ایک دفعہ ٹیم میں شامل ہو گئے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم انہی کے گرد گھومتے نظر آ رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کوئی مزید ٹیلنٹ تلاش کریں ڈومیسٹک سر بدقسمتی سے. جو میں نے ایک جملہ آپ سے کہا تھا نا کہ یہ روٹی گینگ دوبارہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو گیا ہے, اور اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جیسے خوشدل شاہ کو رضوان لے کر آئے, فہیم اشرف کو جو ہے یہ لوگ لے کر آئے, وہ کیوں لائے؟ یہ روٹی گینگ کا حصہ ہیں. ابھی امام کو لے کر آئے تھے, وہ کیوں لائے تھے؟ وہ بھی روٹی گینگ کا حصہ ہے. ابھی بھی امام موجود ہے, بالکل موجود ہے, مطلب ایک اچانک اس کو جو موقع ملا فخر کی جگہ پہ تو وہ کیوں لائے اس کو؟ آپ کے پاس ٹیلنٹ نہیں تھا مزید کیا؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ روٹی گینگ ایک دفعہ پھر آپ کے سروں پہ آ کے بیٹھ رہا ہے, اور یہ آپ کو اور پاکستان کے کرکٹ کو نقصان پہنچائے گا. ایک طرف تو پوری طاقت رضوان کے پاس ہے نا ایز اے کیپٹن, وہ ان کو اپنے طور پہ جس پلیئر کو چاہے گا جیسے کھلائے گا اور معاملات کو لے کے چلے گا. یہ غلطی آپ نے بڑی مشکل سے سدھارنے کی کوشش کی تھی, لیکن اس کے اثرات ابھی گئے نہیں ہیں. ہمیں ہر اس ایسے پلیئر سے چھٹکارا چاہیے جو پاکستان کے اندر کرکٹ کو تباہ کرنے کے اندر پورا حصہ ڈال رہا ہے. فہیم اشرف آ کے میچ میں 10 وکٹیں بھی لے جائے تو شاید وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. اس وقت اگر کوئی ڈیزرو کرتا تھا اس پوزیشن پہ جانے کے لیے تو وہ عامر جمال تھا, جس کا براٹ اپ, جس کی کرکٹ, جس کا بہت عرصہ جو ہے نا وہ آسٹریلیا میں اور کچھ عرصہ نیوزی لینڈ کے اندر بھی گزرا ہے. وہ ان وکٹوں کو, ان کنڈیشنز کو اس سے کہیں زیادہ بہتر سمجھتا ہے, اور میرے خیال میں یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. چلیں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. شاداب واپس آئے ہیں ٹیم میں اور ایز اے کپتان آئے ہیں واپس, ہے وائس کپتان پاکستان ٹیم کے اندر. آپ لوگوں کا دباؤ نہیں ہوتا تو وہ کپتان آتا. بڑی اچھی بات انہوں نے کہا کہ اگر دباؤ نہ ہوتا تو شاید شاداب کیپٹن کی شپ پہ واپس آتے. لیکن عامر سرفراز صاحب, محمد حارث اور سلمان علی آغا, میں کیونکہ محمد حارث کو تھوڑا سا فالو کر رہا ہوں, محمد حارث کے اندر کیونکہ بائی برتھ اگر کپتان دیکھیں تو تھوڑی دیر قبل آپ نے کہا کہ سرفراز کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا اور نہ ہی اب تک کوئی نظر آتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں. محمد حارث کچھ گروم ہوئے ہیں جو میں نے ڈومیسٹک میں اسے کپتانی کرتے ہوئے دیکھا ہے, پھر پاکستان شاہین کی بھی کپتانی کرتے رہے. آپ سلمان علی آغا پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کپتان نامزد کرتے ہیں T20 کو. آپ کو اگر مستقبل دیکھنا ہے, آپ نے پلان کر کے رکھا ہے, آپ نے 2026 کے لیے T20 ورلڈ کپ کے لیے تیاریاں کرنی ہیں, آپ کپتان بھی تبدیل کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا تھا, میری ذاتی رائے تھی کہ محمد حارث اگر ٹیم کی قیادت کرتے تو وہ زیادہ بہتر تھا بجائے اس کے کہ سلمان علی آغا کے. سلمان بڑا بہترین ٹیلنٹ ہے, جس قسم کی اس کی پرفارمنس نظر آ رہی ہے, لیکن T20 کرکٹ میں اس کی پرفارمنس, جس طرح کچھ دیر قبل آپ کہہ رہے تھے نا کہ بابر کی T20 کرکٹ کے اندر کہیں جگہ بنتی دکھائی نہیں دے رہی, تو ایسی سلمان علی آغا کی بھی جگہ بنتی ہوئی. جس نمبر پہ وہ بیٹنگ کرنے آتا ہے نا T20 میں سمجھتا ہوں کہ اس نمبر کے لیے وہ ڈیزرو نہیں کرتا ہے T20 میں. سر اس کے سٹیٹس آپ کے سامنے ہیں نا, اس نے کیا کیا ہے 6 میچوں میں غالباً ٹوٹل 50 رن 52 رن اس کے ہیں, وہی 50-52 رن. تو آپ نے اس یہی تو فرق ہے. آپ کا ایک پلیئر ہے جس کا ایگریگیٹ ٹوٹل 52 رن ہے, آپ اس کو کھلا رہے ہیں, اور انڈیا اور دیگر ملک کیا کر رہے ہیں, اتنا ایوریج کسی کا ہے تو اس کو لا رہے ہیں. یہ فرق ہے نا. آپ نے ماضی کے اندر 2 کام کیے ہوئے ہیں, 3 کام کیے ہوئے ہیں. ایک دفعہ آپ عمران خان کو واپس کپتان لائے, ایک دفعہ آپ راشد لطیف کو گیپ کے بعد واپس لائے, ایک دفعہ آپ مصباح الحق کرکٹ تقریباً ختم ہو چکی تھی اور اس کے بعد اس کو واپس لے کر آئے, تو آپ کو سرفراز کو بھی لے آتے.
وہ اس پوری ٹیم کو جوڑ سکتا تھا, لیکن صرف اس کو روٹی گینگ سے بچا کے رکھنا تھا. روٹی گینگ جو ہے نا وہ ضرور اس کے لیے انڈر پرفارم کر کے اس کو اس کا کیریئر ختم کروایا, اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ بات ایک سیریز میں جو وہ ہارا ہے, کس نے انڈر فارم کیا, کس کو کپتان بنایا گیا, کیوں بنایا گیا, یہ ساری چیزیں اسکرپٹڈ تھی. اور انفارچونیٹلی سرفراز جیسے پلیئر, ہماری بدنصیبی ہے کہ وہ ایک سیاسی شخصیت کی, جو بڑا قداور شخصیت ہوا کرتے تھے, ان کی انا کی بھیٹ چڑھ گئے, اور وہ نقصان آج تک اس کے جھٹکے جو ہے نا وہ آپ کو چل رہے ہیں اور آفٹر شاکس میں چل رہے ہیں. اگر جب تک اس گینگ سے اور ان لوگوں سے اور ان اپروچ سے ہمارا چھٹکارا نہیں ملے گا, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ چلیں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. خوش قسمتی کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ہے کہ چولی دامن کا ساتھ ہے سرفراز احمد کے ساتھ, اور ڈائریکٹر کوئٹہ گلیڈیٹر سرفراز احمد کو منتخب کیا ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے آنر ندیم عمر نے. اور سرفراز صاحب آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گا کہ چولی دامن کا ساتھ رہا ہے, اور جس طرح اس نے کامیابی دلائی تھی یہاں پر کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 2019 میں ٹائٹل جتوایا تھا, 2 دفعہ وہ فائنل بھی کھلوا چکے تھے, اس سے قبل ہے 2016-2017 میں. پاکستان کے لیے کئی خدمات ہے سرفراز کی, لیکن ابھی بات کر رہے ہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے حوالے سے. اور چولی دامن کا اس لیے میں نے ساتھ کہا ہے کہ ندیم عمر کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں سرفراز کو, اور ایک دفعہ پھر انہوں نے ایک عہدہ سرفراز کو دے دیا ہے. تو کیا کہیں گے, بہت سی باتیں آ رہی تھی کہ سرفراز کے حوالے سے کہ سرفراز کو فلاں جگہ چلے جائیں گے, سرفراز وہاں کھیلنا شروع کر دیں گے, یہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں. ہاں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی واپسی ایک دیوانے کا خواب لگ سکتا ہے, جو میں دیوانہ والی بات لیکن بات یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کو ایسے ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں. آپ نے ماضی میں اور مثالیں میں دے سکتا ہوں, مائک بریلی جو ہے وہ ایسا انگلینڈ کا ایک کپتان گزرا ہے کہ جو بہت اچھا کرکٹر نہیں تھا, لیکن صرف اس کا ایک ایسا کیلیبر تھا, اس کی ایک اپروچ تھی کہ اس کو ٹیم کو متحد رکھنے کے لیے اس کو ٹیم بنا کے ساتھ لے کے چلا گیا. اور اسی طرح سے ایک مثال اور دی جا سکتی ہے کہ ڈیرن سمی کی مثال آپ کے سامنے ہے. ڈیرن سمی کی مثال ہے کہ جو اس کی قیادت کے اندر جو انہوں نے ویسٹ انڈیز نے کارہائے انجام دیے, اور ایک وقت تھا کہ پشاور زلمی نے وہ انفٹ ہونے کے باوجود اس کو ایز اے کیپٹن ٹیم میں رکھا, اور غالباً فائنل تک پہنچے تھے. مجھے صحیح یاد نہیں کہ وہ جب وہ انفٹ تھا تو شاید جیت نہیں سکے تھے, لیکن آج بھی وہ ٹیم کے ساتھ, لیکن یہ وہی چیز ہے کیونکہ ان لوگوں کے پاس ایک ویژن ہے, ایک اپروچ ہے, ایک وہ ہے. مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک اور انگلینڈ کا کپتان تھا جو کہ فاسٹ بالر تھا, اور مجھے اگر غلط نام یاد نہیں ہے تو شاید وہ باب ویلز تھا. پاکستان کے اندر ٹور کر رہی تھی ٹیم, وہ وزٹنگ ٹیم انگلینڈ کا کپتان تھا, اور اس نے اپنی ٹیم کی پاکستان کی کنڈیشنز کو ریڈ کیا, ریڈ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ مجھے اس ٹیم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اس نے اپنے آپ کو ڈراپ کیا فٹ ہونے کے باوجود, اور وہ اس نے اپنی جگہ دیگر ایئن بوتھم اور دیگر جو اس کے ٹیم کے جو پلیئرز تھے, بالرز تھے, اسپنرز کو ایڈ کر کے ٹیم کھلائی, اور خود ایز اے 12th مین جو ہے نا گراؤنڈ کے اندر موسٹ آف دا ٹائم وہ سرو کرتا رہا ٹیم کو. تو ایسے جب تک سیلف لیس لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے نا. سرفراز کی پرابلم کیا ہوئی ہے, سرفراز کی پرابلم یہ ہوئی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بنانے کے لیے کام نہیں کیا, اس نے پلیئرز کو بنانے کے لیے کام کیا. جو آج کنگ اور کوئن اور اس طرح کے لوگ بنے پڑے ہیں نا, اس میں بہت بڑا کردار ہے. یہ ان کے کیریئر کو بھی ختم کر سکتا تھا. ذرا سا وہی اگر وہ ٹاپ آرڈر کی جگہ وہ 6 نمبر پہ 7ویں نمبر پہ کھلاتا, کبھی نہیں کھلاتا, کبھی بٹھاتا, کوئی بھی کام کرتا, وہ بہت سے لوگوں کا کیریئر ختم کر سکتا تھا. لیکن اس نے, آپ دیکھیں نا, جو کامیابیاں حاصل کی ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے اس نے جو کام کیا, یہ ہمارے موجود ہے کہ 11 T20 سیریز اس نے اپنے نام کی, چیمپئنز ٹرافی اس نے اپنے نام کی. سر پھر آپ نے وہی بات یاد دلا دی کہ ایک فیصلہ نہ مان کے کہ جی ٹاس جیت کے بیٹنگ کر لو ورلڈ کپ کے اندر انڈیا کے خلاف, وہ نہ ماننا اس کے لیے جو ہے نا وہ زندگی کیریئر تباہ ہو گیا. عامر سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ بھی, اور بڑے کھل کر آج بات کر رہے تھے. عامر سرفراز صاحب ہمارے ساتھ ہے, اور جس طرح انہوں نے سرفراز کے حوالے سے بات کی, پاکستان کے کرکٹ ٹیم میں دورے نیوزی لینڈ کے حوالے سے جن پلیئرز کا انتخاب ہوا اس حوالے سے, ڈومیسٹک سیزن کے حوالے سے ہم نے ان سے کافی باتیں کی, اور ہر جگہ یہی کہتے نظر آئے کہ یہ جو ہمارا اسٹرکچر ہے نا ڈومیسٹک کا, اس کو مضبوط ہونا چاہیے, اور اس کو اگر ہم مضبوط کریں گے نا تو اچھے پلیئرز بھی ملیں گے, اور وہ جب پاکستان کے لیے ان کا انتخاب ہوگا تو لمبے عرصے تک پاکستان کے لیے خدمات انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.